हिंद बिनत उतबा कौन थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, तारीख़ इस्लाम के बाज़ वाक़यात सिर्फ पढ़े नहीं जाते, बल्कि अगर उन्हें दुरुस्त अंदाज में बयान किया जाए तो यूँ महसूस होता है जैसे वो लम्हे आज भी हमारे सामने ज़िंदा हो जाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको ले जा रहे हैं अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दर्दनाक लर्जा देने वाले और ईमान अफरोज वाक़े की तरफ जिसने मदीने की फ़िज़ा को गम में डबो दिया था। आज हम जानेंगे कि हिंदा बिनते उतबा कौन थी। वो कौन सा इंतकाम था जिसने हिंदा को इस हद तक पहुंचा दिया कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कलेजा चबाया गया। और ये सबसे अहम सवाल है कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा 70 मरतबा क्यों पढ़ाया गया। हम ये भी जानेंगे कि हज़रत हमज़ा को कहाँ दफन किया गया और जब बरसों बाद उनकी कब्र खोली तो क्या मंजर सामने आया। यही नहीं, इस वीडियो में हम उस लम्हे का जिक्र भी करेंगे जब हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने महबूब चचा और अजीम सहाबी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाश को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कसम खाई थी। नाजरीन, ये एक ऐसा दर्दनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या है कि जिसे सुनकर हर साहिब दिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ईमान मज़ीद मजबूत हो जाता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर हमारी ये काविश आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, इस अजीम और दर्दनाक वाक़े को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस किरदार को समझना होगा जिसका नाम तारीख़ के अवराक में हमेशा के लिए सब्त हो चुका है। हिंद बिनते उतबा कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखने वाली। इनका सिलसिला नसब यूँ है: हिंद बिनते उतबा बिन रबी बिन अब्दुश्शम्स बिन अब्द मनाफ। हिंद का बाप उतबा बिन रबी कुरैश का नहायत मुअज़्ज़िज़, बासर और रईस इंसान था। मक्का के बड़े फैसलों में उसकी राय को ख़ास अहमियत दी जाती थी। इब्तदा में हिंदा का निकाह फाका बिन मुग़ीरा मखज़ूमी से हुआ, लेकिन किसी वजह से दोनों में इख्तलाफ पैदा हो गए और ये रिश्ता ख़त्म हो गया। इसके बाद हिंदा अबू सुफियान बिन हर्ब के अक़द में आई, जो कबीला बनु उमैया के मशहूर सरदार और मक्का के ताकतवर तरीन अफराद में शुमार होते थे। नाजरीन, उतबा, अबू सुफियान और हिंदा ये तीनों इस्लाम के सख्त तरीन मुखालिफिन में शामिल थे। वो इस्लाम की गैर मामूली और तेज़ रफ्तार तरक्की को नहायत रश्क और गुस्से की निगाह से देखते थे और हद्दुल इम्कान इसकी राह में रुकावटें पैदा करते थे। इन सब का सरदार अबू जहल था, जिसके ज़ेर असर ये तमाम लोग इस्लाम के खिलाफ एक मुत्तहिद महाज बनाए हुए थे। जब ग़ज़वा बदर पेश आया, जो इस्लाम व कुफ़र का पहला फैसला कुन मार्का था, तो इस जंग में कुरैश के बड़े बड़े सरदार मारे गए। इस मार्के में अबू जहल कत्ल हुआ और उतबा बिन रबी भी मारा गया। ये वो लम्हा था जिसने कुरैश की क़यादत का नक्शा बदल दिया। अबू सुफियान बिन हर्ब, जो उतबा के दामाद थे, अबू जहल की जगह मक्का के सरदार बन गए। नाजरीन, बदर के बाद जितने भी मार्के पेश आए, इन सब में अबू सुफियान बिन हर्ब पेश रहे। इनके दिल में बदर की शिकस्त का इंतकाम अंदर ही अंदर भड़कता रहा। बिलाखिर यही जोश इंतकाम ग़ज़वाए ओहद का सबब बना और इस मौके पर अबू सुफियान अकेले नहीं आए थे, बल्कि इनकी बीवी हिंद बिनते उतबा भी उनके साथ मैदान जंग में आई थी। हिंदा अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए इस जंग में शरीक हुई और आगे चलकर इसने संगदिली और खूनखारी का ऐसा खौफनाक मंजर पेश किया कि जिसका तसव्वुर भी आज के इंसान के जिस्म में लर्जा तारी कर देता है। और नाजरीन, ये मुकम्मल वाक़या सीरत की किताबों में यूँ बयान हुआ है कि 17 शवाल 3 हिजरी में जब ग़ज़वा ओहद पेश आया तो ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों के लश्कर की क़यादत हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कर रहे थे और सहाबाए कराम की तादाद तकरीबन 700 थी और कुफ़ार दुश्मन की क़यादत अबू सुफियान कर रहे थे और मुशरिकीन की तादाद तकरीबन 3000 थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ایک پہاڑی جبل روما پر 50 تیر اندازوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ وہاں سے ہرگز نہ ہٹیں جب تک کہ انہیں حکم نہ ملے۔ جب جنگ شروع ہوئی اور کفار کے بہادر جنگجو قتل ہوئے تو انہوں نے پسپائی اختیار کی۔ اس پر درے والوں نے سوائے 2-3 افراد کے اپنے جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے درہ خالی دیکھا تو پہاڑ کے پیچھے سے گھوڑ سواروں دستوں کے ذریعے حملہ کیا۔ ناظرین، دشمنوں کے اس دستے کے سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یوں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ جس جانب نکلتے دشمنوں کی صفیں الٹ دیتے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے محور پیکار تھے۔ عطا بن شرحبیل کو قتل کرنے کے بعد سبا بن عبد العزہ غبشانی ان کے سامنے آیا۔ یہ شخص بڑا بہادر شخص اور ابو نیار کی کنیت سے معروف تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکار کر کہا، او ام انمار کے بیٹے، کہاں جاتا ہے؟ ادھر آ، ذرا 2 ہاتھ کر لیں۔ یہ سن کر وہ بھی ہنکارتا ہوا آپ کی جانب بڑھا۔ دونوں بہادر بھی تھے اور جنگ کے رموز و اسرار سے واقف بھی، لہٰذا دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کاری وار کیا کہ ابو نیار ڈھیر ہو گیا۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قریش کے معزز گھرانوں کے بہت سے ذی وقار سردار موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ ناظرین، اب مکہ سے چلتے ہوئے جبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام ویشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا، تم اگر جنگ میں حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ جبیر بن مطعم کا چچا جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ ویشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا تھا۔ خاص طور پر سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے ویشی کو یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی تھی۔ مکہ سے چلنے کے وقت سے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک جب بھی ہندہ کو ویشی نظر آتا اس سے کہتی، اے ویشی، تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تیرا دل خوش کر دیں گے۔ ویشی حضرت حمزہ کے مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس ایک فن تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ نہیں پہنتے تھے۔ سبا بن عبد العزہ کو قتل کرنے کے بعد حضرت حمزہ کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے۔ اٹھنے لگے تو پتھر کی اوٹ سے ویشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم سے آر پار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا، زخم کھا کر لڑکھڑا گئے اور گر پڑے۔ اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھانا چاہا، مگر پھر گر گئے اور شہید ہو گئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائیں۔ ہندہ نے حضرت حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا، ناک اور کان کاٹ لیے، پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کے ٹکڑے چبانا چاہے مگر نگل نہ سکی۔ حضرت حمزہ کے ناک اور کان اور دیگر جسم کے اعضاء کاٹ کر ان کا ہار پرو کر گلے میں ڈال لیا گیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اس نے خوشی میں یہ اشعار کہے، ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے بکر مراد ہے حنظلہ کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی۔ اے ویشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا اور میرے دکھوں کا مداوا مہیا کر دیا۔ ویشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا، جو میں ہمیشہ کرتی رہوں گی یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ ہندہ بنت عتبہ کے اشعار کا جواب اس کی ہم نام صحابیہ حضرت ہندہ بنت اساسہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، جن کا ذکر ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں کیا ہے۔ ان اشعار میں سے پہلا شعر ہے، تو بدر میں بھی ذلیل و رسوا ہوئی اور بدر کے بعد بھی ذلت ہی تیرا مقدر ہے۔ اے بہت غیبت کرنے والے بڑے کافر کی بیٹی،
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ انسانی کے ان واقعات میں سے ہے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ معزز ناظرین، یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام صحابی نہیں تھے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کفار مکہ کے لیے سب سے بڑا خوف بن چکی تھی۔ حضرت حمزہ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر کہا جاتا تھا۔ میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی للکار سن کر بڑے بڑے سورما پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ بدر کی جنگ میں قریش کے کئی بڑے سردار حضرت حمزہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے، اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے کفار کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ بہرحال ناظرین، جنگ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرتے غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ رونے لگے۔ آپ نے اپنے شہید چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر سایہ فغن ہو۔ آپ رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے، ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ ناظرین، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ تو صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ امام کثیر اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیروں میں سورۃ النحل کی ان آیات کا شان نزول اسی واقعہ کو بیان کیا ہے۔ اس حکم ربانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ ترک کر دیا کہ آپ بھی ان سے بدلہ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر مرہم بھی رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے جبرائیل امین نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب کو 7ویں آسمان پر جنت الفردوس میں اسد اللہ اور اسد رسول لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عبد المطلب جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی مسئلہ شدہ لاش کو دیکھیں گے تو صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا، میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی ہے۔ میں جاہلیت کے طریقوں سے متنفر ہوں۔ میں نہ بین کروں گی نہ گریبان پھاڑوں گی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب بہن نے عزیز بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سمندر جاری ہو گیا، مگر زبان سے ان للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ہی بار بار نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے تو اسے قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے واپس مدینہ چلی گئیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے جاتے زبیر کو 2 چادریں دی تھیں اور فرمایا تھا، اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر نے دیکھا ایک انصاری شہاب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفنا دیا اور دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفن پہنا دیا۔ ایک روایت کے مطابق سب شہداء کا جنازہ ایک ساتھ ہی پڑھا گیا، جبکہ ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھایا، پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ کے سامنے رکھ دیا جاتا۔ ہر ایک کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی جاتی۔
اس طرح حضرت حمزہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا۔ صحابہ کرام کو اتباعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے۔ ناظرین، آج بھی احد پہاڑ کے دامن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے احد کی قبریں موجود ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہر سال ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں، ان عظیم شہیدوں کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی قربانیوں کو یاد کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ اور ناظرین، تاریخ و سیرت کی معتبر روایات میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسی سرکاری کام کے سلسلے میں بعض شہدائے احد کی قبریں اتفاقاً کھل گئیں۔ جن لوگوں نے قبریں کھلی ہوئی دیکھیں تو ایک حیران کن منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ شہدائے احد کے اجسام بالکل تر و تازہ تھے، گویا انہیں ابھی ابھی دفن کیا گیا ہو، اور ان کے جسموں میں خون کی روانی محسوس کی جا سکتی تھی۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کا پھاوڑا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو لگا تو اس جگہ سے خون جاری ہو گیا جیسے زندہ جسم سے نکلتا ہے۔ ناظرین، یہ منظر اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے جسے قرآن کریم نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے مردہ نہیں ہوتے، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہوتے ہیں، مگر ہم اس زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ ابو سفیان اور ہندہ کے یہ تمام واقعات اسلام قبول کرنے سے پہلے کے ہیں، یعنی وہ اس وقت تک مسلمانوں کے سخت مخالف تھے اور اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر سے شدید ناراض اور حسد میں مبتلا تھے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل سے جو صدمہ پہنچا اس کا اندازہ لگانا واقعی مشکل ہے۔ لیکن ناظرین، ایک اور چیز تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ نمایاں رہی، وہ یہ کہ ایسی سخت اور دل خراش صورتحال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر رحم و شفقت کی جھلک کبھی کم نہیں ہوئی۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت لینے کے لیے بیٹھے تو مختلف خواتین آئیں، جن میں بعض شریف اور معزز خواتین تھیں اور سب نے نقاب پہنا ہوا تھا۔ ہندہ بھی اس وقت نقاب پہن کر آئی۔ یہ نقاب صرف روایت کے مطابق اس لیے نہیں تھا کہ عورتیں اپنی حفاظت کریں، بلکہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کوئی انہیں پہچان نہ پائے، کیونکہ اس وقت تک اسلام قبول کرنے سے انکاری اور دشمنانہ خیالات کی حامل تھیں۔ ناظرین، بیعت کے وقت ہندہ بنت عتبہ نے ایک نہایت دلیری اور بے باکی سے باتیں کی جو یوں تھیں۔ ہندہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے کن باتوں کا اقرار لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ہندہ نے جواب دیا، یہ اقرار آپ نے مردوں سے تو لیا، بہرحال ہم کو بھی منظور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوری نہ کرنا۔ ہندہ نے کہا، میں اپنے شوہر کے مال سے کبھی کچھ لے لیا کرتی ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ جائز ہے یا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ہندہ نے جواب دیا، اے ہمارے رب، ہم چھوٹے بچوں پر قتل نہیں کرتے، اور جو بڑے ہوئے انہیں آپ نے جنگ بدر میں مار دیا، اب آپ اور وہ باہم سمجھ لیں۔ ناظرین، اس دیدہ دلیری کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندہ سے درگزر فرمایا۔ یہ درگزر ہندہ کے قلب پر اتنا اثر ڈال گیا کہ اس نے دل ہی دل سے گواہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں۔ ہندہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے آپ کے خیمے سے زیادہ میرے نزدیک کوئی مبغوض خیمہ نہ تھا، لیکن اب آپ کے خیمے سے زیادہ کوئی محبوب خیمہ میرے نزدیک نہیں ہے۔ ناظرین، جب ہندہ بنت عتبہ نے اسلام قبول کر لیا اور گھر واپس گئیں تو اب وہ وہی ہندہ نہیں رہیں جو پہلے تھیں۔ تاریخ کے مطابق ابن سعد لکھتے ہیں کہ ہندہ نے گھر جا کر اپنے بت توڑ دیے اور کہا، ہم پہلے تمہاری طرح سے دھوکے میں تھے، لیکن اب ہم اللہ کی راہ پر ہیں۔ اسی طرح معتبر کتاب اسد الغابہ میں ان کے اسلام اور ایمان کے بارے میں لکھا گیا، یعنی ہندہ نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا
اور ان کا اسلام بہت اچھا اور خالص تھا۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ سچی ہدایت اور ایمان کسی کے ماضی سے نہیں جڑی، اور دل کی تبدیلی ہر انسان کے لیے ممکن ہے، چاہے وہ پہلے کتنا بھی سخت دل کیوں نہ رہا ہو۔ ناظرین، فتح مکہ کے بعد اگرچہ اسلام کو اعلانیہ غلبہ حاصل ہو گیا تھا اور عام طور پر عورتوں کو غزوات میں شریک ہونے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، لیکن تاریخ میں ایسے مواقع بھی آئے جب عورتوں کو میدان جنگ میں حصہ لینا پڑا۔ مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں روم و فارس کی مہمات پیش آئیں، جہاں بعض مقامات پر دشمن کی شدت بہت زیادہ تھی اور مردوں کے ساتھ ساتھ بعض عورتوں کو بھی تیغ و خنجر کا کام سونپا گیا۔ چنانچہ شام کی لڑائیوں میں جنگ یرموک ایک یادگار جنگ تھی، جس میں ہند بنت عتبہ اور اس کے شوہر ابو سفیان دونوں نے شرکت کی اور فوج میں دشمن رومیوں کے مقابلے کا جوش اور حوصلہ پیدا کیا۔ ناظرین، ہندہ بنت عتبہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دنیا سے رخصت پائی۔ اسی دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ بھی وفات پا گئے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق ابن سعد لکھتے ہیں کہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ یہ بات کتاب المثال سے بھی تصدیق شدہ ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کسی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھ سے ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کروا دیں۔ امیر معاویہ نے نہایت متانت اور احترام کے ساتھ جواب دیا کہ اب ہندہ کو نکاح کی ضرورت نہیں۔ ناظرین، ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سب سے مشہور اور یادگار شخص امیر معاویہ ہیں، جو بعد میں خلافت امویہ کی اہم شخصیت کے طور پر تاریخ میں آئے۔ ناظرین، ہندہ بنت عتبہ میں وہ تمام اوصاف موجود تھے جو ایک باوقار اور نمایاں عرب عورت میں ہونے چاہیے۔ اسی وجہ سے تاریخ کی معتبر کتاب اسد الغابہ میں ان کے بارے میں لکھا گیا ہے، ہندہ میں عزت نفس پائی جاتی تھی، ان میں غیرت تھی، رائے دینے اور تدبیر کرنے کی صلاحیت موجود تھی، اور وہ ایک دانش مند اور سمجھدار عورت تھیں۔ ہندہ فطرتاً فیاض اور خرچ کرنے والی تھیں، لیکن ان کے شوہر ابو سفیان انہیں ان کے مزاج اور حوصلے کے مطابق خرچ نہیں دیا کرتے تھے۔ اسی پس منظر میں ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ جب ہندہ اسلام لائی اور بیعت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ عہد لیا کہ چوری نہ کریں، تو ہند نے نہایت صاف گوئی سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان مجھے پورا خرچ نہیں دیتے، اگر میں ان سے چھپا کر کچھ لے لوں تو کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ اس سوال میں ہند کی صاف دلی، حقیقت پسندی اور عقل مندی صاف جھلکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اجازت عطا فرما دی کہ وہ اپنے حق کے مطابق شوہر کے مال میں سے لے سکتی ہیں۔ ناظرین، ایسی ہی ان کی ایک فضیلت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا ایک دلچسپ واقعہ بھی سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ ہندہ نے اپنی خادمہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بکری کے 2 بھنے ہوئے بچے بطور ہدیہ بھیجے۔ خادمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کے قریب پہنچ کر سلام عرض کیا اور داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر خادمہ نے عرض کیا، میری مالکہ نے کچھ ہدیہ بھیجا ہے اور معذرت چاہتی ہوں کہ ان دنوں ہماری بکریوں نے کم بچے جنے ہیں، ورنہ آپ کی شان کے مطابق بہتر ہدیہ بھیجا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مالکہ کے لیے دعا کی، اللہ پاک تمہاری مالکہ کی بکریوں میں برکت فرمائے اور ان میں اضافہ کرے۔ خادمہ نے واپس جا کر یہ خوشخبری ہندہ کو دی۔ ناظرین، اس کے بعد ہندہ کی بکریوں کی تعداد میں ایسی کثرت اور اضافہ ہوا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہ واقعہ ہندہ کی ایمانداری، پاکیزگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلقات کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی فرماتی، اسلام لانے سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ دھوپ میں کھڑی ہوں اور ایک سایہ میرے قریب ہے، لیکن اسے حاصل نہیں کر سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میں اس سائے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ ناظرین، یہ تمام واقعات اور اوصاف ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہندہ بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف بہادر اور سمجھدار خاتون تھی، بلکہ اسلام کے لیے ان کی خدمات اور عشق نبوی بھی لازوال ہے۔ تو ناظرین، آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایمان، ہمت
اور قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں بھی اسلام کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قائم رکھے، ہمیں حق اور سچائی پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔